فاطمہ زہرا سن لو روداد یا حبیب خدا غم سے جلتا ہے اب جگر میرا کیا یہی اجر ہے کیا یہی اجر ہے رسالت لپا امت کہ ہے گلا بابا کو پرسا مجھے ملا آپ کے بعد مجھ پر ظلم ہوئے مجھ کو امت نے ہے دیے صدمے وہ مصائب اٹھائے ہیں میں نے دن پا پڑھتے تو رات ہو جاتے اچھا ہوتا جو میں گزر جاتی آپ سے پہلے کاش مر جاتی بے سبب میرے گھر پہ آئی بلا کیا تھا میرا قصور ہے بابا لکڑیاں لے کے آ گئے آدھا میرے دروازے کو جلا ڈالا ختم جوروں جفا ہوئی مجھ پر ظلم کی انتہا ہوئی مجھے سنو میری روداد ڈھائی امت نے مجھ پہ ہے بیداد رو رہا ہے میرا دل ناشاد ہائے کس سے کروں میں اب فریاد آگ لے لے کے لوگ آئے ہیں ظلم مجھ پر لئے ڈھائے جلتا دروازہ جب گرا مجھ پر کھڑی دیوار سے تھی میں لکار رحم کھایا نہ مجھ بابا نشان پاؤں ملعون نے رکھا در پر مجھ کو دروازے سے دبا ڈالا آگ سے پرا جلا ڈالا ضرب میرے شکم ایسی لگی جس کی تکلیف بطن تک پہنچی پہلو ٹوٹا میرا جفا یہ ہوئی در و دیوار میں میں دبتی رہی کوئی فریاد کو نہیں آیا میری امداد کو نہیں آیا شدت درد سے ہوئی درد میرے شکم میں ہونے لگا میں ادھر تڑپی وہ ادھر تڑپا مر گیا بطن میں میرا بچہ کس سے فریاد میں کروں بولو اب میں کس طرح سے جیو بولو میرے محسن کو ہائے وابلا بے حیاؤں نے قتل کر ڈالا بے سبب مجھ پر ظلم ہے ڈھایا اب
अब नहीं कोई पूछने वाला, मुंह को अश्कों से धोती रहती हूँ, अपने मोहसिन को रो, अपने मोहसिन को रोती रहती हूँ। मेरा पुरसा निहाल कोई नहीं, जीने का अब सवाल कोई नहीं, करने वाला मलाल कोई नहीं, जख्म का इंतमाल कोई नहीं, जिस्म रह रह के सर्द होता है, मेरे पहलू में दर्द, मेरे पहलू में दर्द होता है। शिद्दत दर्द का असर ये हुआ, जिस्म से टूटा जान का रिश्ता, जानलेवा हसन था ये हमला, हुई बेजान फातिमा जरा मुजतबा करके बैन रोने लगे, पीट कर सर हुसैन, पीट कर सर हुसैन रोने लगे। चैन दुनिया में मिले, राहत उबा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, गम कसरे खां मिल जाए, इलाही अमीन। कासे दिल दे हाजिर हैं दरे दौलत पर, फातिमा आपकी औलाद के सदका मिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ब्ल इसके कि मजलिस का आगाज़ हो, गुजारिश है कि सूरह फातिहा की तिलावत फरमाकर जनाब अली अब्बास इब्ने हाजी मुल्ला कुर्बान हुसैन, अमतुल फातिमा बिनत मुल्ला अफजल हुसैन मोहसिनी, मुस्तनसिर अली इब्ने मोहम्मद इसाक भाई, ज़ेबुन्निसा बेगम बिनत मौलवी मज़हर हुसैन अरस्तु, उम्मे सलमा बेगम बिनते हाजी मुल्ला कुर्बान हुसैन और डॉक्टर नीलफर बिनते डॉक्टर तजम्मुल हुसैन अरस्तु मरहूमीन के लिए इसाले सवाब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, शफीइल मुज़नबीन, खातमन नबिय्यीन, रहमतल लिल आलमीन, जद्दिल हसन वल हुसैन, अल मुस्तफ़ल अमजद, अल महमूदिल अहमद, अबिल क़ासिमिल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु वस्सलामु अला व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन इकराम, जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इस मजलिस अज़ा में शरीक हैं, ये मजलिस
बعنवान शहादत शहजादी कौनैन जनाब फातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। जाहिर सी बात है कि जब किसी मासूम की मजलिस शहादत या जश्न विलादत मुनक़िद किया जाता है, हमारी गुफ्तगू का महवर इनकी ज़िंदगी के मुकम्मल तौर पर आइनदार होती है। ज़माना इतना तरक्की कर गया, 1400 साल के बाद आज अगर हम अपने घर में, अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपनी समाज में नज़र उठाकर देखिए कि 18 साल की कोई लड़की या कोई खातून, उसकी नौइयत क्या होती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अरब मुमालिक में 18 साल की अरबी लड़की को भी देखा होगा, और उसके बाद तसव्वुर कीजिए कि 1400 साल पहले 18 साल की उम्र में जो तारीख शहजादी कौनैन ने अपने पीछे छोड़ी है, क्या उसका हमको, अरे जवाब तो बहुत बड़ा लफ्ज हो जाएगा, उसका साया भी शायद तारीख में नहीं मिल सकता। बेटी होने के नाते उस मंजिल तक पहुंची कि खुद पैगंबर इस्लाम को कहना पड़ा कि ये अपने बाप की मां है, उम्मे अबीहा। मलाए कायनात के जितने फजाइल आप सुन चुके हैं, पढ़ते हैं, तसव्वुर करते हैं, शादी के बाद जब पैगंबर इस्लाम ने मलाए कायनात से सवाल किया था कि आपने मेरी बेटी को कैसे पाया, तो मलाए कायनात का जवाब था कि मैंने फातिमा को एक बेहतरीन माविन कंपेनियन पाया है। मां होने के एतबार से 18 साल की जिंदगी में अपने बच्चों की कुछ ऐसी तरबियत कर गई कि इस वक्त पूरी दुनिया की तारीख का सबसे अजीम तरीन वाकया वाक़या करबला इमाम हुसैन से, फर्जंदे फातिमा से मुंसलिक होकर रह गया। ऐसे मौके पर शहजादी के जिंदगी पर अपने ख्यालात को पेश करना, जिक्र को गोया समंदर को कूजे में पेश करने के बराबर है। मैं आज सिर्फ आपकी जिंदगी का फकत एक वाकया मौजूए बहस बना रहा हूं, सिर्फ एक वाकया। वहीं से मजलिस शुरू होगी और उसी पर मजलिस खत्म होगी। और वो है वाक़या फिदक। इसको अरबी एतबार से फदक भी पढ़ते हैं, उर्दू और फारसी एतबार से फिदक भी पढ़ते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि शहजादी कौनैन अपना कुछ मुकद्दमा लेकर हाकिम के दरबार में गई थी और उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी गई। हमारे पास जितना वक्त है उतना वक्त पेश नजर रखते हुए हम थोड़ी सी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। मुकद्दमा किसी एक खातून का नहीं है। दरबार में कोई एक
عورت چلتے ہوئے نہیں آئی، جس کے نور کے تصدق میں پوری کائنات کو خلق کیا گیا ہے، جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، باپ کے اعتبار سے جو رحمت للعالمین کی دختر ہے، اس کے لیے فدق چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جب کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو پھر شہزادی نے اس کے مطالبے کے لیے حاکم کے دربار تک گئی کیوں؟ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہزادی کی نظر میں اس دنیا کی قیمتی سے قیمتی شے بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تو پھر اس جائیداد کے لیے، اس پراپرٹی کے لیے شہزادی دربار تک گئی کیوں؟ یہ مسئلہ فقط دختر پیغمبر اسلام یا دختر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد قرآن مجید کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس نوعیت پر کہ اگر پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد اس کی بیٹی کا حق محفوظ نہیں رہ سکتا ہے تو پھر تمہاری نجات اس دین میں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے کہ فدق ایک چھوٹا سا معمولی سا علاقہ تھا، چھوٹا سا واقعہ تھا۔ دیکھیے، آپ فدق کی ویلیو کو جتنی چھوٹی کرتے جائیں گے معاملہ اتنا ہی گمبھیر ہوتا جائے گا۔ اگر کسی بڑی چیز پر کسی کی نیت خراب ہو جائے تو لوگ امید کرتے ہیں۔ میرے بازو میں کسی کی 1,00,000 روپے کے نوٹوں کی گڈی پڑی تھی، میں نے آہستہ سے خدا نخواستہ اپنے جیب میں ڈال لیا۔ پتہ چلا آپ کو تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم کو اس کی امید نہیں تھی، لیکن اگر میں 100 روپے کی نوٹ آہستہ سے اپنے جیب میں ڈال لوں، آپ کہیں گے کہ ان کا ایمان ہی صحیح نہیں تھے۔ معلوم معاملے کی نوعیت جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے، ایمان تو آپ قبول کرتے ہیں، خراب ہونے پر ڈاؤٹ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی چھوٹی چیز پر انسان اپنی حیثیت کو بھول کر کسی چیز کو غصب کر لے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کو بے ایمان کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ بھائی اس کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ 1400 سال گزر گئے واقعے کو گزرے ہوئے، تو 1400 سال کے بعد اس واقعے کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے پلٹ کر پوچھا کہ 1400 سال کے بعد اس واقعے کو بیان کرنے کا نقصان کیا ہے؟ جواب ملا کہ جب وہ لوگ ہے ہی نہیں تو بیان کرنے کا فائدہ ہی کیا رہا؟ دیکھیں، کچھ سال پہلے گریس میں ایک عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا سقراط کے قتل پر۔ سوکریٹس
سوال یہ اٹھا تھا عدالت کی طرف سے کہ اتنے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، نہ مارنے والے کا پتہ ہے نہ مرنے والے کا پتہ ہے، تو مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا کا نتیجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ پلینٹف نے جواب دیا تھا، ہم جانتے ہیں نہ قتل ہونے والے کا پتہ ہے نہ قاتل کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم مقدمہ اس لیے دائر کر رہے ہیں تاکہ یہ تو پتہ چل جائے کہ قتل ہونے والوں کی طرفدار کون ہیں، قاتل کی طرفدار کون ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے غصب کیا ہوگا، اگر کیا ہے تو وہ نہیں ہیں، لیکن کوئی تو طرفدار ابھی بھی باقی ہے۔ تو جب آپ ان لوگوں کا لحاظ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے حق کو غصب کیا ہے، تو جن کا حق غصب ہوا ہے کیا ان کے کوئی طرفدار موجود نہیں ہیں؟ جب غصب کرنے والوں کے طرفداروں کا خیال کیا جا سکتا ہے تو جن کا مال غصب ہوا ہے ان کے اگر کوئی طرفدار موجود ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا بھی لحاظ کیا جائے؟ عزیزان گرامی، اسلام میں، پیغمبر اسلام کی زندگی میں دو طریقے تھے جن سے عام طور پر ریونیو جنریٹ ہوتی تھی۔ ایک، جب کسی لشکر سے جنگ ہوتی، مقابلہ ہوتا، کفار و مشرکین، اور پیغمبر اسلام کو ان پر فتح ہو جاتی تو وہ علاقہ، وہ زمینیں، وہ مکانات، ان کی جائیدادیں، ان کی کھیت، ان کے باغات، وہ خود بخود پیغمبر اسلام کے، لشکر اسلام کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک طریقہ تھا تقسیم کا، اس کے 5 حصے کیے جاتے، 4 حصے سپاہیوں میں تقسیم ہوتے، ایک حصہ پیغمبر اسلام کا ہوتا جسے بیت المال میں شامل کیا جاتا۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر نے کسی سے جنگ نہیں کی، کسی کا خون نہیں بہایا گیا، کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرا، صرف پیغمبر اسلام کی تبلیغ یا ان کی کسی اور وجہ سے لوگوں نے اپنی زمین، اپنا علاقہ، اپنے باغات، اپنے مکان پیغمبر کو لا کر دے۔ یہ ملکیت جو پیغمبر اسلام کو ملا کرتی تھی، یہ صرف اور صرف اس پر حضور کا حق ہوتا تھا، مسلمانوں کا حق اس پر نہیں ہوتا تھا۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ فدق خیبر کے علاقے کا حصہ تھا، خیبر کا ایک باغ تھا۔ عام طور پہ یہی کہا جاتا نا، فدق کے باغ تھا، یہی تو دھوکہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے علاقے کا بھی وہی نام ہوتا ہے، بڑے علاقے کا بھی وہی نام ہوتا ہے۔ مثلا آزادی جب ہندوستان کو ملی تھی، حیدرآباد ایک مملکت تھی، مگر حیدرآباد ایک شہر کا نام بھی تھا۔ لوگ جانتے ہیں کچھ سال پہلے تک جو اس وقت ہم تامل ناڈو اور چنئی کہتے ہیں، وہاں وہ اسٹیٹ کا نام بھی مدراس تھا، اسٹیٹ کے کیپٹل کا نام بھی مدراس تھا۔ سنگاپور ایک ملک بھی ہے، سنگاپور ایک شہر کا نام بھی ہے۔ اسی طریقے سے فدق ایک باغ کا نام بھی ہے، فدق ایک علاقے کا نام بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ فدق جو ہے خیبر کے بعد پیغمبر اسلام کو حاصل ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ پیغمبر کو جب خیبر میں کامیابی ملی، مسلمان لوٹ کر واپس آ گئے، یہودیوں کی شکست ہوئی، مارا گیا، تو وہ اپنے بدلے کے طور پر جب مسلمانوں کا قافلہ فدق کے علاقے سے گزرتا تھا، وہ مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرتے تھے۔ خبر پیغمبر اسلام تک آئی، حضور نے ملائے کائنات کو دوبارہ خیبر کی طرف بھیجا، اور ملائے کائنات نے خیبر پہنچ کر یہودیوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ کہا کہ میں آج ایک مجاہد نہیں بلکہ ایک مبلغ بن کر آیا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنگ کرنا ہے تو ہم تیار ہیں، مرہب کو میں نے مارا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ مرہب کا بدلہ لینا ہے، یہ علی تمہارے سامنے حاضر ہے، یہ تلوار تمہارے سامنے حاضر ہے، تلوار بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے،
لیکن یہ مسلمانوں کا جو تم خون ناحق بہاتے ہو یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. یہودیوں نے کہا کہ یا علی تھوڑا سا وقت دیجیے ہم کو، ہم مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں. انہوں نے مولا کائنات کو میسج کنوے کیا کہ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا. اور جو خون مسلمانوں کا ہم نے بہایا ہے اس کے بدلے میں ہمارا علاقہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کے حوالے کرتے ہیں. خواہش یہ ہے کہ زمین آپ کے تسلط پہ رہے گی مگر وہاں کی زراعت ہم کرتے رہیں گے، اور جو کچھ بھی وہاں سے آمدنی ہوگی اس کا 50% شیئر آپ کو بھیجتے رہیں گے. یہ ایک روایت ہے. دوسری یہ ہے کہ خیبر کے بعد ملا تھا. اگر خیبر کی جنگ کو بھی آپ بیس بناتے ہیں تو خیبر کی جنگ اتنی صاف اور آئینہ دار جنگ رہی کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی خون لگا کر شہیدوں میں وہاں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری تاریخیں اس بات کی گواہ ہیں کہ 39 دنوں تک مسلمانوں کو شکست پر شکست ہوتے رہی. 40ویں دن فتح ہوئی، اور یہ 40ویں دن کی فتح ایسی تھی کہ 39 دن تک علی نہیں تھے. 40ویں دن سوائے علی کے کوئی نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ مسلسل فتح ہوتے ہوتے 40ویں دن آ کر فتح ہوئی کا، نہیں، 39 دنوں تک مسلمانوں کو شکست پر شکست ہوئی. اور اگر 40ویں دن کامیابی ملی تھی، فتح ہوئی تھی، صرف اور صرف مولا کائنات کی وجہ سے. تو اگر فدق پر کسی کا حق تھا بھی تو سوائے علی کے اور کسی کا حق نہیں تھا. اور جب یہ مال یہودیوں کی طرف سے آیا کہ اللہ کے رسول یہ زمینیں ہم آپ کے تسلط میں دیتے ہیں، لیکن گزارش ہے کہ اس پر زراعت ہماری جاری رہے گی. پیغمبر اسلام نے ان کے وعدے کو قبول کیا. ادھر سے قرآن مجید کی آیت آئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو تم ان کا حق دے دو. اس کے بعد پیغمبر نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مسجد میں طلب کر کے یہ ہبہ فرمایا. اب ایک سوال کر رہا ہوں، اگر شہزادی کونین پیغمبر اسلام کی یکلوتی بیٹی تھی تو نبی کو باغ فدق یا فدق کا علاقہ ہبہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا فدق کے حدود بتائیے. آج کسی کو جو کچھ بھی باقی ہے عنوان فدق وہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. حکومت سعودی عرب نے اس پر بندشیں لگا رکھی ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تھا کہ مولا فدق کے حدود بتائیے، تو امام نے جواب دیا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ کہ جنوب میں یمن، شمال میں شام، مشرق میں حد سمندر، مغرب میں مصر. کہاں سے کہاں تک؟ شام سے یمن تک، ساحل سمندر سے لے کر مصر تک. کتنا بڑا علاقہ ہوگا؟ پوری حکومت آ گئی اس کے اندر. تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا مولا کیا باغ فدق اتنا بڑا تھا؟ کہ نہیں، مسئلہ باغ فدق کا نہیں تھا، مسئلہ پوری حکومت کا تھا. اگر وہ باغ فدق دینے کے اوپر آ گئے ہوتے تو پوری حکومت دینا پڑتی تھی ان کو، جو اس وقت اتنے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی. تو پیغمبر نے قرآن مجید کی آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو بلا کر یہ ہبہ فرمایا. سوال ہمارا باقی ہے، اگر پیغمبر کی ایک ہی دختر تھی تو ہبہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بھی پیغمبر کا انتقال ہوتا ساری کی ساری جائیداد بیٹی ہی کو ملتی. ہبہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر فرض کیجئے میرا ایک بیٹا ہے اور میں اگر
वसीयत लिख दूं कि मेरी सारी जायदाद मैंने अपने यकलौते बेटे को गिफ्ट किया है, हबा किया है, उसको अपनी जायदाद का वारिस बना दिया है, तो कोई भी पलट कर पूछेगा ये गिफ्ट करने की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है, क्योंकि आपका एक ही तो बेटा है, वही तो वारिस बनेगा। आप न भी देंगे तो मरने के बाद उसी को मिलने वाला है। अजब नहीं कि पैगंबर जवाब दे, शायद मेरे इंतकाल के बाद तुम्हारे दरमियान कोई हदीस पेश की जाएगी कि हम गुरूह अंबिया न किसी को वारिस बनाते हैं न किसी के वारिस बनते हैं, इसीलिए मैं देकर जा रहा हूं, छोड़कर नहीं जा रहा हूं। छोड़कर गया होता तो फिर तुम कह सकते थे कि नबी की कोई वारिस नहीं होती, जो कुछ होता है मुसलमानों के दरमियान वो तरका होता है। फदक छोड़ के नहीं जा रहा हूं, फदक देकर जा रहा हूं। आप हो सकता है कि सवाल करेंगे शौकत साहब, छोड़कर जाने में देकर जाने में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। आपका मकान है, आपकी जायदाद है, आपकी जमीन है। अगर मैं अदालत में मुकदमा डाल दूं कि ये जमीन मेरी है, करना क्या पड़ेगा? मुझे जाकर गवाह सबूत पेश करने पड़ेंगे। आप जाएंगे, आपके गवाह आपके सबूत पेश करेंगे, आपकी बात मान ली गई तो जमीन जायदाद आपकी हो जाएगी। मेरे डॉक्यूमेंट्स अगर सही निकले तो मेरे जायदाद मेरी हो जाएगी। इसको हम कहते हैं सिविल लॉ। ये मुकदमा सिविल कोर्ट में चलते हैं, इसमें सजा नहीं होती, सिर्फ साबित करना पड़ता है दोनों फरीकैन को कि किसके पास कौन सा सबूत है। लेकिन अगर मैं ये मुकदमा डाल दूं या खुदा न खास्ता आप उस पर ये मुकदमा डाल दें कि शौकत साहब ने जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा करके हमारे मुलाजिमिन को बरतरफ करके अपना कब्जा झूठे तरीके से साबित करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में मैं परेशान हूं, मुसीबत में आ गया, फलां फलां चीज हो गई, तो ये मुकदमा सिविल कोर्ट में नहीं जाता है, ये मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। सिविल कोर्ट में सजा नहीं होती, क्रिमिनल कोर्ट में सजा होती है झूठ साबित करने के बाद। फर्क है, फर्क है। अब आइए कि मुकदमे की बुनियाद कहां से शुरू हुई। पैगंबर इस्लाम का इंतकाल हुआ, तख्ते हुकूमत पर हाकिम बैठ गया, हुकूमत पर कब्जा तो आ गया, लेकिन अभी तक हुकूमत को चलाने के तौर तरीके कोई इससे वाकिफ नहीं था कि सिपाहियों को तनख्वाह कहां से दी जाती है, बेवों को वजीफे कहां से दिए जाते हैं, मरीजों का इलाज कौन से पैसों से किया जाता है, दूसरे मुमालिक का कोई सफीर आ जाए तो उनका बंदोबस्त कौन से पैसों से किया जाता है। तहकीक ने इनको पता चला कि पैगंबर के पास 40 लाख दिरहम आया करते थे, तो इन्होंने जियो नाफिज किया, हुकूमत का एक ऑर्डर निकला, वो आमिलीन फदक के पास पहुंचा कि आज की तारीख से जो अम्वाल तुम फातिमा बिनते मोहम्मद को भेजा करते थे वो बैतुल माल में भेजा करेंगे। तवज्जो चाहूंगा, बड़ा बड़ा अहम खत है जो तारीख तबरी में पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का लेटर जिसे हम कह सकते हैं वो मौजूद है, कि जिसमें ये जुमला लिखा गया कि आज से ये लफ्ज याद रखिए, आज से लफ्ज आज कहने का मतलब खुद ये हो गया कि कल तक किसी और के पास जाता था, लिहाजा हुक्म सादर करना पड़ रहा है कि आज से कहकर। अगर आज कोई हाकिम हुक्म जारी कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हुआ कल तक किसी और के हुक्म से जा रहा था। किसका हुक्म चल रहा था कल तक? आप चाहे वो प्रॉपर्टी शहजादी कौनैन की माने, चाहे पैगंबर इस्लाम की माने, अगर पैगंबर इस्लाम की भी प्रॉपर्टी तस्लीम करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर के हुक्म से वो माल पैगंबर तक जा रहा था।
یہ واقعہ ہے خیبر کا 7 ہجری میں، پیغمبر کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، یعنی 4 سالوں تک مسلسل اموال فدق سے نکل کر پیغمبر تک پہنچائے جا رہے تھے۔ تو کس کے حکم سے پہنچائے جا رہے تھے؟ تاریخ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا حکم تھا۔ پیغمبر حکم نہیں دے سکتے جب تک کہ حکم خدا نہ آ جائے، تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے حکم سے نبی یہ حکم نافذ کر رہا تھا کہ اموال فدق سے مدینے کو بھیجا جائے۔ ان کو جب یہ پتا چلا، کاش خط میں اگر یہ لکھ دیے ہوتے، کل تک جو مال محمد ابن عبداللہ یا محمد رسول اللہ کو بھیجا کرتے تھے وہ آج کی تاریخ سے بیت المال کو بھیج دے تو شاید پھر بھی سیفٹی کے لیے کوئی راستہ تھا۔ لیکن ان کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ کل تک جو مال تم فاطمہ بنت محمد کو نام آ گیا، کل تک جو تم اموال فدق فاطمہ بنت محمد کو بھیجا کرتے تھے، آج سے یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ہو چکی تھی۔ فدق شہزادی کونین کے قبضے میں تھا اور انہوں نے خط لکھا۔ یہ دیکھیے پھر اور ایک بات نکلتی یہاں پر، شہزادی نے پوچھا کس بیسس پر آپ یہ مال اپنے پاس منگا رہے ہو؟ جواب مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑے جاتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن مجید قانون اسلام ہے۔ آج پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو کوئی ایکٹ کے ذریعے کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ آزادی ہندوستان کے بعد بہت سے نوابین اور مہاراجا کے جائیدادیں حکومت نے چاہا کہ اسے اپنے حصے میں لے لیں۔ کورٹ نے منع کیا کہ اس وقت ان کی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے قانون ہے، آپ حکومت میں رہتے ہوئے قانون کے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک طریقہ ہے، اگر آپ قانون کو بدل دیں تو پھر آپ کو حق بنتا ہے ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کا۔ چنانچہ پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے، پارلیمنٹ بلائی گئی، کنڈیشن رکھا گیا کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لایا جائے، تبدیلی کی جائے۔ تب انہوں نے اپنا حق مانا کہ ان کی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں پر ہم قبضہ کر سکتے ہیں۔ قرآن ہر مسلمان کے لیے قیامت تک کے واسطے قانون اسلام ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں، اگر قرآن مجید میں باپ سے بیٹی کے وراثت کے ملنے کی مختلف آیتیں موجود ہیں، اس کے بعد کوئی حدیث آ کر قرآن مجید کی آیت کو توڑ نہیں سکتی۔ کتنی میجورٹی اگر مسلمانوں کی ہو جائے تو ہم قانون اسلام یا قرآن مجید میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ 2/3 میجورٹی اگر مسلمانوں کی جمع ہو جائے تو کیا قرآن کی آیت بدلی جا سکتی ہے؟ 80% مسلمان اگر جمع ہو جائیں تو کیا قرآن کی آیت بدلی جا سکتی ہے؟ 90% مسلمان اگر جمع ہو جائیں تو کیا قرآن کی آیتیں بدلی جا سکتے ہیں؟ نہیں، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ قیامت کی صبح تک کہ قرآن مجید کے کسی حرف کو بھی بدل سکے۔ تو جب آیت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کا حق ہے، کیوں آئی شہزادی کونین دربار میں؟ یہی تو ثابت کرنا تھا نا۔ اس وقت دنیا میں بہت سے مذاہب ہے جہاں پر بیٹی کا کوئی حق نہیں ہوتا باپ کے مرنے کے بعد۔ 1400 سال کی تاریخ میں اگر کوئی مسلمان کھڑا ہو جاتا کہنے کے لیے کہ جب رسول کی بیٹی کو اپنے باپ کا حق نہیں مل سکتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور مسلمان باپ مر جائے اور اس کی بیٹی کا حق ملے؟ کتنی اہم چیز تھی جو شہزادی دربار میں لے کر آئی ہے، کتنی اہم ہے۔ پہنچی دربار میں، سر پر چادر ڈالی ہوئی دربار میں آ گئی۔ یہاں ایک دوسرا سوال ہوا کہ صاحب یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ اس بی بی نے حاکم کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تبھی تو دربار میں آئی۔
اگر تسلیم نہ کرتی تو پھر حاکم کو حاکم سمجھتے ہوئے دربار میں کیوں آتی؟ آج اگر ہندوستان میں دو مسلمان خاندانوں میں، دو مسلمان گھرانوں میں کوئی رنجش آ جائے، کوئی معاملہ کھڑا ہو جائے، تو آپ محلے کی مسجد کے پیش امام کے پاس جائیں گے فیصلہ کرانے کے لیے؟ عالم کے پاس جائیں گے؟ مفتی کے پاس جائیں گے؟ نہیں، آپ کو ہائی کورٹ تو جانا ہی پڑے گا، آپ کو سپریم کورٹ جانا ہی پڑے گا۔ بھائی مسلمانوں کا مقدمہ ہے، خلاف شریعت بھی کوئی حکم ہو سکتا ہے، خلاف فقہ کوئی حکم ہو سکتا ہے، کہ آپ کو حق نہیں ہوتا کہ اپنی خود عدالتیں آپ قائم کریں۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں اسی ملک میں مسلمان بابری مسجد کے مقدمے کو ہندوستان کی عدالت میں لے گئے۔ کیا عدالت مسلمانوں کی ہے؟ کیا عدالت شرعی قانون پر تھی؟ کیا عدالت کو تسلیم کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ نے اس حاکم کو بھی تسلیم کر لیا جس حاکم نے اس عدالت کی بنیاد رکھی تھی؟ کہ نہیں، مذہب اپنی جگہ پر ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ چونکہ آپ اپنی عدالت نہیں بنا سکتے، لہذا جو عدالت بنائی جائے گی وہاں جانا ہی پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ چاہے ہمارا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، ہم ایسی عدالتوں کو نہیں مانتے، نہیں جائیں گے۔ نہ جائیے، لیکن اگر آپ پر کسی نے مقدمہ دائر کر دیا تب تو جانا ہی پڑے گا۔ ملموع ایک نوعیت پر پہنچ کر آپ کہہ سکتے ہیں مذہب میرا کچھ اور ہے، حکومت کا مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم مقدمے کے لیے انہی کی بنائی ہوئی عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ شہزادی کونین مقدمے کو لے کر آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے حاکم کی حکومت کو تسلیم کیا ہے، حاکم کی خلافت کو تسلیم کیا۔ ہو سکتا ہے مذہب کچھ اور ہو، اور ہو سکتا ہے کہ حاکم کا مذہب، اس کا عقیدہ کچھ اور ہو۔ سوال کیا کہ آپ نے فدق کے عاملین کو خط لکھا ہے کہ آج سے اموال فدق بجائے فاطمہ بنت محمد کے وہ بیت المال میں پہنچا جائے۔ اس کی وجہ کہ ہمارے پاس پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ فدق میرے بابا نے چھوڑا نہیں ہے، مجھے دیا ہے۔ اب ایک طرف تخت پر ایک حاکم ہے جو پیغمبر کا دوست ہے، دوسری طرف ایک ڈیفینڈنٹ ہے جو پیغمبر کی بیٹی ہے۔ میں نے تاریخ میں دونوں کے القاب تلاش کیے تو مجھے پسینہ آنے لگا۔ جو دوست ہے اس کا لقب ہے صدیق، سچ بولنے والا، اور جو پیغمبر کی بیٹی ہے اس کا لقب ہے صدیقہ، سچ بولنے والی۔ ایک کو لقب دیا پیغمبر نے، ایک کو لقب دیا امت نے۔ پریشانی یہ ہے کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں سچ بولنے والا ہوں، یہ بھی ان کا بھی لقب ہے صدیقہ طاہرہ کہ یہ بھی سچ بولنے والی ہے۔ ہم ابھی کڑے تھے مقدمے کی سماعت کو سنتے ہوئے، فوراً حاکم نے سوال کیا کہ اگر آپ کے بابا نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ ٹھہر جائیے ایک لمحے کے لیے۔ دیکھیے، ثبوت عام طور پر اس کو پیش کرنا پڑتا ہے جو چیلنج کرے۔ شہزادی دربار خلافت میں مقدمے کو ڈیفینڈنگ کے طور پہ آئی تھی، پلینٹف بن کر نہیں آئی تھی۔
جنہوں نے جیو پاس کیا تھا، گورنمنٹ آرڈر پاس کیا تھا کہ آج سے اموال فدق بجائے فاطمہ بنت محمد کے بیت المال میں بھیج جائیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ثبوت پیش کرتے، مگر انہوں نے ثبوت پیش نہیں کیا، انہوں نے شہزادی سے سوال کیا۔ پھر رک جائیے ایک لمحے کے لیے، سوال کرنے والا کون ہے؟ عدالت سوال کر رہی ہے۔ مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ مقدمہ خود عدالت پر ہے، حاکم پر مقدمہ ہے، اور حاکم خود بیٹھا ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ آج 1400 سال کی تاریخ میں دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی جج پر کوئی مقدمہ دائر ہو جائے تو وہ جج اپنے مقدمے کو خود اپنی ہی عدالت میں سنے، نہیں، اس کو ہٹ جانا پڑتا ہے، اس کی جگہ پر دوسرا شخص بیٹھے گا، اس لیے کہ انسان لاکھ انصاف پسند صحیح، لیکن اطمینان انصاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ مقدمے کی سنوائی جس پر مقدمہ چل رہا ہے وہ خود اپنی جرح کر کے فیصلہ صادر نہیں کر سکتا۔ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ایسے ہی ایک مقدمہ ہندوستان کی سپریم کورٹ میں آیا تھا، انہوں نے کوشش کی اپنی ہی عدالت میں اپنے مقدمے کو حل کرنے کے لیے، لیکن دوسرے دن ان کو ہٹنا پڑا کہ آپ اپنے مقدمے کو نہیں سن سکتے۔ جو مقدمہ دنیاوی قانون میں لاکھ انصاف پسند جج کیوں نہ ہو، لیکن اطمینان انصاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کرنے والا ہٹ جائے، نہیں ہٹانا۔ حاکم نے، عدالت نے، حکومت نے خود شہزادی سے سوال کیا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ شہزادی نے کہا ہاں ثبوت ہے میرے پاس۔ گھر گئیں، لوٹ کر واپس آئی ایک خاتون کو لے کر، کہا ام ایمن، پیغمبر اسلام کی خریدی ہوئی کنیز، دربار میں پیش کیا۔ حاکم نے پوچھا کہ کیا آپ ان کی گواہی دیں گے؟ کہا میں گواہی تو بعد میں دوں گی، پہلے ایک سوال کرنا ہے۔ یہ بھی عجیب نوعیت کا مقدمہ چل رہا ہے، عدالت سے گواہ سوال کر رہا ہے، کہا گواہی تو بعد میں دوں گی، پہلے میرا ایک سوال ہے۔ کہ سوال کیا ہے؟ تم نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ ام ایمن جنتی بی بی ہیں؟ کہاں سنا ہے؟ کہ یقین کرتے ہو؟ کہ اپنے کانوں سے سنا ہے تو یقین نہ کرنے کی بات ہی کیوں ہے؟ کیا اطمینان ہے کہ میں جنتی بیوی ہوں؟ کہ بے شک۔ کہ جب حاکم سے یہ کہلوا لیا کہ ہاں میں ام ایمن پیغمبر کے کہنے کے مطابق جنتی بیوی ہوں، تب جناب ام ایمن نے کہا کہ جب فدق کا معاملہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا میں موجود تھی، اور میری پریزنس میں حضور نے یہ جائیداد فاطمہ بنت محمد کے نام کیا۔ مان لیا حاکم نے؟ نہیں مانا۔ کیا کہا؟ کہ گواہی تو ٹھیک ہے، مگر پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، اور آپ اکیلی گواہ بن کر آئی، کوئی اور گواہ بھی ہے؟ شہزادی پھر گئی، امام حسن اور امام حسین کو لے کر آئی۔ کون ہے امام حسن اور امام حسین؟ کون سا فرقہ ہے مسلمانوں کا جو امام حسن اور امام حسین کے لیے پیغمبر کی اس حدیث کو نہ تسلیم کرتا ہو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ؟ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جنت میں جانے کے بعد سردار بنیں گے، نہیں ہیں، عمر بیچ میں نہیں آئی، زمانہ بیچ میں نہیں آیا،
کہہ دیا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. کہ یہ تو بچے ہیں, بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں شہزادی وہ آیت پڑھ دیجئے. جناب عیسیٰ نے جھولے میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, مجھے اللہ نے نبی بنایا, اللہ کا بندہ ہوں, کتاب عطا کی گئی. کہ نہیں, کہنے دو کہنے دو. شہزادی آیت کے بعد آیت پڑھتی جاتی ہے. مخالف میں جو شخص تخت حکومت پر بیٹھا ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے, ہم نے سنا ہے, ہم نے سنا ہے. 1400 سال کی تاریخ میں سوائے اس حاکم کے آج تک کوئی دوسرا راوی پیدا نہیں ہوا جو اس پیغمبر کی حدیث کی تصدیق کر سکے, جبکہ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ میری ہر حدیث کو قرآن کی آیت سے ملا کر دیکھنا, مطابقت رکھتی ہے تو قبول کرنا, خلاف میں جاتی ہے تو دیوار پر پھینکنا. صحابی مسلسل یہی کہتے جا رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے, نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں, نہ کسی کے وارث بنتے ہیں. جو کچھ مانگ چھوڑے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مباہلے کے میدان میں پیغمبر کو حسن اور حسین بچے نظر نہیں آئے؟ کون سا مسلمانوں کا فرقہ ہوگا جو شہزادی کونین کو خاتون جنت کا لقب نہ لکھتا ہو؟ کون سا مسلمانوں کا فرقہ ہوگا جو شہزادی کونین کے لیے سیدۃ النساء العالمین کا لقب نہ لکھتا ہو؟ تو آپ سوال ایک عورت سے نہیں کر رہے ہیں, آپ سوال اور گواہ اس سے مانگ رہے ہیں جو جنت کے جوانوں کی ماں ہیں, جو تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے, جس کے لیے پیغمبر اسلام نے مباہلے کے میدان میں جب یہ کہا گیا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تاکہ جھوٹوں پر لعنت کہی جائے, تو اس وقت پورے عرب میں پیغمبر اسلام کوئی خاتون ایسی نہیں ملی سوائے شہزادی کونین کے جن کو لے جا کر جھوٹوں پر لعنت پڑی تھی. مقدمہ بھی ختم نہیں ہوا تھا, مولا کائنات تشریف لائے. السلام علیکم کا کیا ماجرا ہے؟ کہا آپ کی زوجہ نے یہ درخواست دی ہے کہ یہ فدق ان کے بابا نے ان کو زندگی میں دیا ہے. مولانا نے کہا پھر؟ کہ میں نے ان سے کہا کہ حضور نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. علی نے کہا پھر؟ کہ میں نے ان سے گواہ مانگے. انہوں نے گواہ دیے. کہ انہوں نے ام ایمن کو پیش کیا. علی نے کہا پھر؟ آپ نے ام ایمن کی گواہی کو قبول کر لیا؟ کہ نہیں کرے, کیونکہ جو گواہی کا کنسپٹ ہے وہ اس کے خلاف تھا. عورت کی گواہی قبول ہم نے نہیں کی. علی نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور گواہ تو لے آؤ, اور وہ امام حسن اور حسین کو لے کر آئے. علی نے کہا آپ نے ان کی گواہی قبول کر لی؟ کہا نہیں. علی مسکرائے. کہ اب آپ آئے ہیں گواہی دینے کے لیے اور آپ کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ شوہر ہیں ان کے, اور شوہر ہونے کے ناطے آپ کا بھی وہ جائیداد میں حصہ بنے گا, تو آپ مدعی ہوئے, لہذا آپ گواہ نہیں بن سکتے. بس. علی نے کہا کہ میں تو گواہی دینے آیا ہی نہیں تھا, بلکہ تم کو بتانے آیا تھا کہ تم نے گواہی مانگی ہی کیوں.
معصوم سے گواہی نہیں مانگی جاتی. علی نے بتایا کہ حضور جب مدینے میں ایک مرتبہ داخل ہو رہے تھے، چلتے چلتے ایک یہودی کے پاس انتہائی خوبصورت گھوڑا دیکھا تو حضور نے سوال کیا تھا کہ کیا تم اس گھوڑے کو بیچنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا ہاں بیچنے کا ارادہ ہے، اسی مقصد سے گھر کے باہر نکلا ہوں. دونوں لوگ ٹھہرے، معاملہ طے ہوئے، قیمت طے ہوئی. پیغمبر نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تجھے اسی وقت ادا کر سکتا ہوں. ہاں میرے گھر پر پیسے رکھے ہیں، مدینہ پہنچ کر محلے جا کر میں تیری قیمت ادا کر سکتا ہوں. وہ اس بات پر راضی ہوا. چلے جا رہے تھے اور لوگ بھی چل رہے تھے، سب کی نظر گھوڑے پر پڑی. عرب گھوڑے کو بہت پسند کرتے ہیں، پالتے ہیں، بیچتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، سواری کے کام آتا ہے. گھوڑا ایک ان کی شان ہوتی ہے. چلتے چلتے جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اچھا اور خوبصورت گھوڑا چلا جا رہا ہے تو پھر اسی یہودی سے سوال کیا کہ کیا یہ گھوڑا بیچنے کا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو بیچ دیا، معاملہ ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کس کو بیچا؟ کہا ہم نے تمہارے رسول کو بیچا ہے. اب لوگوں میں اور خواہش پیدا ہوئی یہ سوچ کر کہ اگر اللہ کے رسول نے اس گھوڑے کو خریدا ہے یقینی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے حضور نے گھوڑا خریدا ہوگا. تو چلتے چلتے لوگوں نے بتایا کہ اگر ہم کیا انہوں نے قیمت دے دی؟ کہا نہیں، قیمت تو دی نہیں ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ گھر پہنچ کر قیمت ادا کریں گے. تو کسی نے کہا کہ اگر میں تم کو اس قیمت سے زیادہ دے دوں کیا تم میرے ہاتھ بیچو گے؟ یہودی کو مسلمان تو تھا نہیں، کلمہ تو پڑھا نہیں تھا. وہ خوشی کے ساتھ راضی ہو گیا. قیمت میں زیادہ مل رہی تھی، اس نے معاملات کو طے کیا، قیمت بھی لے لی اور گھوڑا دے دیا. حضور نے جب دیکھا یہ معاملہ کچھ ہوا ہے، یہودی کو پوچھا کہ یہودی یہ گھوڑا تو نے مجھے بیچا تھا. یہودی نے پلٹ کر کہا کہے کا گھوڑا؟ میرے پاس کوئی گھوڑا نہیں ہے. حضور نے کہا کہ تیرے ساتھ گھوڑا تھا، میرے ساتھ معاملات تو نے طے کیے، قیمت کا وعدہ ہوا. کہا نہیں میں جانتا ہی نہیں. پلٹ کر اس نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اللہ کے رسول نے ادھر ادھر دیکھا، بلال نظر آئے. بلال کو پکار کر بلایا، کہا بلال یہ یہودی ہے، اس کے پاس کا گھوڑا تھا، معاملہ تو میں نے طے کیا ہے، قیمت دینے کا وعدہ کیا ہے، ڈیل میں نے پوری کی ہے، لیکن اب یہ مانگ رہا ہے کہ کیا میرے پاس کوئی گواہ ہے جس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ گھوڑا میں نے اس کے ساتھ خریدنے کی ڈیل کی ہے؟ بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں. یہودی نے کہا اے محمد ابن عبداللہ میں مسلمان نہیں ہوں، تمہارا کلمہ تو نہیں پڑھتا، تمہاری تعریفیں بہت سنی ہیں، مگر کیا یہ کھلم کھلا جھوٹ نہیں ہے کہ جو شخص تمہاری میری ڈیلنگ پر موجود ہی نہیں تھا تو وہ گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ اے یہودی تو یہی سوال بلال سے کر، بلال تجھے جواب دے گا. بلال سے پیغمبر نے کہا کہ بلال جب تم موجود ہی نہیں تھے ہماری اس گفتگو کے وقت تو تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ بلال نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا. آپ نے کہا کہ جنت ہے، کہ ہم نے دیکھا. آپ نے کہا کہ جہنم ہے، ہم نے دیکھا. آپ نے کہا کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا ہم نے دیکھا. جب ہم نے اللہ کو، رسول کو، جنت کو، جہنم کو بغیر دیکھے آپ کے کہنے پر مان لیا، کیسے ممکن ہے کہ اس ایک گھوڑے کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے جنت اور دوزخ کے مقابلے پر کہ ہم اس کے لیے گواہ طلب کریں گے آپ سے. تو علی نے سمجھایا کہ دیکھو تم نے گواہی مانگ کر ہی غلطی کی، اس لیے کہ معصوم سے گواہی نہیں مانگی جاتی. توجہ چاہوں گا، بس میں نے تھوڑی سی تقریر طولانی ہوگی، میں ختم کرنے قریب ہوں. عزیزان گرامی، اب ایک عام سوال کر رہا ہوں، ایک برادر مومن، ایک مومنہ بہن جو واقعاً سچی ہو، واقعاً مومنہ ہو، ایک برادر جو واقعاً مومن ہو، حقیقت میں سچا ہو، اگر ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا اسلام میں جھوٹ لگانے والے پر فاسق ہے. جس نے کسی مومن کو، حقیقی مومن کو جھوٹا کہا ہے،
وہ کہنے والا فاسق ہے. فاسق معنی کیا ہے؟ فاسق نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا. فاسق تخت حکومت پر بیٹھ سکتا ہے مگر کسی کا گواہ نہیں بن سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی دربار سے جیت کر واپس آئی یا ہار کر واپس آئی. ہم کہتے ہیں کہ تخت حکومت پر بیٹھنے والے کو شہزادی نے فاسق ثابت کر کے آیا ہے کہ جو معصومے کائنات سے گواہ طلب کرتا ہے اور ان کی صحیح بات کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. پاکستان کے ایک بہت بڑے مبلغ گزرے ہیں، محمد اسماعیل. بہت بہت زبردست مبلغ رہے، وہ بہت زبردست تبلیغ کی ہے. وہ خود پہلے اہل سنت سے وابستہ تھے اور انہوں نے بعد میں اپنا مذہب بدل کے شیعہ ہوئے تھے، اور ایسے شیعہ ہوئے تھے کہ انہوں نے پھر کئی لوگوں کو شیعہ بنایا. وہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. وہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو تاریخ اسلام کے 2 واقعات مسلسل بتاتے رہنا، ایک غدیر اور ایک واقع فدق. تو ان کی زندگی میں ایک مرتبہ مناظرہ ہوا باغ فدق پر. اہل سنت کے علماء اور ان کے لوگ موجود تھے. یہ شیعہ ڈیلیگیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور دونوں فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے گاؤں کے ایک چودھری کو ذمہ داری دی گئی تھی. گفتگو شروع ہوئی صبح سے، گزرتے گزرتے نماز ظہر کا وقت آ گیا. اذان ہوئی، اہل سنت اپنے پیشیوان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. جو شیعہ تھے انہوں نے محمد اسماعیل کے پیچھے نماز پڑھی، اور جو ذمہ دار تھا شاید اس کا نام عاشق چودھری، وہ چونکہ مذہب اہل سنت سے تھا، وہ اہل سنت کی نماز جماعت میں شریک رہا. نماز ختم ہوئی، اس نے تمام مسلمانوں سے گزارش کی کہ وہ مسجد کے باہر چلے جائیں، اس لیے کہ اس کو عالم کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر کچھ گفتگو کر. سارے مسلمان باہر چلے گئے، نہ شیعہ نہ سنی. انہوں نے دروازے کو اندر سے کھٹکا لگا دیا، سوال کیا کیا یہ بات صحیح ہے کہ رسول کی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی تھی؟ عالم نے کہا کہ ان کا حق نہیں بنتا تھا، پیغمبر کی حدیث موجود ہے. چودھری نے اصرار کر کے کہا کہ میں یہ سوال نہیں کر رہا ہوں کہ حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، میرے صرف ایک سوال کا جواب دے کہ کیا پیغمبر کی بیٹی حاکم کے دربار میں گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ اس نے پھر اصرار کیا کہ دیکھیے تاریخی واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، اور جو شریعت محمدیہ ہے اس کے پیش نظر، اس کے مطابق یہ حق ان کو نہیں مل سکتا تھا، یہ باغ ان کو نہیں مل سکتا تھا. عاشق چودھری نے پھر زور دے کر کہا خدا کی قسم میں تیرے سے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، میں صرف تیرے سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں، اتنا بتا دے کہ کیا پیغمبر کی بیٹی حاکم کے دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ اس کو کہنا پڑا کہ دربار میں گئی تھی. تو چودھری نے پلٹ کر دوسرا سوال کیا، فرض کرو آج میرا انتقال ہو جائے اور اگر کل میری بیٹی تمہارے پاس کسی چیز کو مانگنے کے لیے آ جائے تو تم اسے دو گے کہ نہیں دو گے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا.
चौधरी साहब सवाल कैसे करते हो, आपका रुतबा आपका मर्तबा हमारे सामने है, कैसे मुमकिन है कि आपके मरने के बाद अगर आपकी बेटी हमारे पास कोई चीज मांगने आ जाए तो क्या हम समझेंगे कि हम उससे सवाल करेंगे कि तुम्हारा हक है कि नहीं है? हम तो खुले दिल से वो जो मांगने के लिए आए हम उसे दे देंगे। चौधरी ने कहा, मुकदमे का फैसला हो चुका, मुझे शिया बना दे। अफसोस है तेरी नजर में चौधरी की इतनी इज्जत है कि चौधरी अगर मर जाए, उसकी बेटी अगर कुछ मांगने पर आ जाए तो तू ये नहीं पूछने वाला है कि तुम्हारा हक बनता है या नहीं बनता है, तुम उसको खुले दिल से देने वाले हो। रसूलुल्लाह की बेटी तुम्हारे हाकिम के दरबार में कुछ मांगने आई थी और तुमने उसको वो नहीं दिया जो मांग रही थी। अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस थोड़ी तूलानी हो गई। शहजादी घर को वापस आई। बड़ा अफसोस था। बेटियों ने पूछा, मादर ग्रामी बहुत देर हो गई, गई कहां थी? हाकिम के दरबार गई थी। आंखों में आंसू थे। बेटियों ने पूछा, अम्मा रोती क्यों हो? कहा, बाबा को गुजरे हुए अभी चंद दिन हुए हैं, लेकिन मुझे किसी ने दरबार में बैठने के लिए नहीं कहा। कितना कितना शाख था जुमला शहजादी के लिए कि दरबार में किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। शहजादी गुस्ताखी माफ, वो हाथों को जोड़कर हम गुजारिश करते हैं कि आज आप दरबार गई, कम से कम सर की चादर बाकी रही, आपके और हाकिम के दरमियान पर्दा हाइल था, नजरों के सामने किसी का कटा हुआ सर नहीं था। बीबी कूफे के दरबार में आप आती, शाम के दरबार में अगर आप आती तो आप देखती कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, सकीना और रुकैया, उम्मे लैला और उम्मे रबाब, इनके सरों पर मखना और चादर नहीं था। इनके हाथ पसे गर्दन से इस तरीके से बंधे हुए थे कि किसी का गला था तो किसी का बाजू था। इनकी गुफ्तगू हाकिम से इस तरीके से थी कि तश्त में इस नजरों के सामने भाई का कटा हुआ सर रखा है, हाकिम के हाथ में चोबेद है, वो शराब पीता जाता है और बची हुई शराब उस तश्त में उंडेलता जाता है जिस तश्त में हुसैन का सर है। अजीज़ान गिरामी, 18 साल की उम्र, मसाइब के वो पहाड़ टूटे कि शहजादी को मरसिया पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अल अय्यामी सिरना लयालिया, कि बाबा मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी जो दिनों पर पड़ती तो शायद रातों में बदल जाती, पहाड़ों पर पड़ती तो शायद पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। हमें नहीं मालूम कि कौन सी मुसीबतों को याद करके शहजादी ने ये मरसिया पढ़ा होगा, ये शेर कहा होगा। हाँ, कुछ मुसीबतें हम देखते हैं शहजादी की कि दरवाजा गिराया गया, दरवाजे को जलाया गया, बतन मादर में बेटे की शहादत हुई, दरबार तक जाकर लौट कर वापस आना पड़ा। हाथों को जोड़कर कहूंगा, बीबी अगर ये मसाइब हैं जिनको सुनकर बर्दाश्त करके आपने मरसिया पढ़ा कि अगर दिनों पर पढ़ते तो रातों में बदल जाते, पहाड़ों पर पड़ते तो रेजा रेजा हो जाते, बीबी फिर उन मुसीबतों को क्या कहेंगे? यहाँ तो फकत एक दरवाजा जलाया गया, यहाँ तो फकत एक घर जलाया गया। करबला में शाम गरीबा घर के बाद घर जलाया गया। बीबी यहाँ तो फकत एक बच्चे की शहादत हुई जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। बीबी करबला में नहीं मालूम कितने बच्चे माओं की नजरों के सामने कत्ल किए गए। क्या उम्मे रबाब उस बच्चे की शहादत को भूल सकती है?
جس کا لاشا حسین کے ہاتھوں پر تھا، جسے ماں اور باپ نے مل کر کربلا کی گرم زمین میں اس طریقے سے دفن کیا کہ کچھ ساعتوں کے اندر فضا کو کہنا پڑا کہ بیوی دعا کرو کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ جس لاشے کو حسین نے حفاظت کے طور پر زمین کربلا میں قبر بنا کر محفوظ کیا تھا، ماں نے دیکھا کہ اس لاشے کو قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا۔ بی بی آج دربار سے واپس آئی تو سر پر چادر محفوظ رہی۔ اے بی بی، جب زینب اور ام کلثوم کربلا سے جائیں گی تو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ان کے سروں پر چادر نہیں ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ سروں پر چادر نہیں ہوگی، بلکہ پشت پر تازیانے لگیں گے، بازوؤں میں رسیاں ہوگی۔ پکارنے والا اعلان کے طور پر پکارتا جائے گا کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ کیا ہوئی تھی جفا کہو ذرا، کیا ہوئی تھی کہو جفا ذرا، کیوں رہا ہاتھ میں عصا ذرا، کیوں رہا ہاتھ میں عصا ذرا، صرف 18 سال کا سن تھا، صرف 18 سال کا سن تھا، آ گئی جب تیری خزا ذرا، آ گئی جب تیری خزا ذرا، پشت خم کیوں ہوئی تھی اے بی بی، پشت خم کیوں ہوئی تھی اے بی بی، درد پہلو میں کیوں رہا ذرا، درد پہلو میں کیوں رہا ذرا، تو نہ بابا پہ رو بھی سکتی تھی، تو نہ بابا پہ رو بھی سکتی تھی، تجھ پہ یہ تھی نہیں جفا ذرا، تجھ پہ یہ تھی نہیں جفا ذرا، تو شریک حیات حیدر تھی، تو شریک حیات حیدر تھی، اب اکیلے ہیں مرتضیٰ ذرا، اب اکیلے ہیں مرتضیٰ ذرا، دینا تکلیف تو نے فضا کو، دینا تکلیف تو نے فضا کو، کیا ہاتھوں سے خود کیا ذرا، کام ہاتھوں سے خود کیا ذرا، پوچھتے ہیں یہ بچے اے بابا، پوچھتے ہیں یہ بچے اے بابا، کیوں سناتی نہیں صدا ذرا، کیوں سناتی نہیں صدا ذرا، رہنے پائی نہ وہ بھی دنیا میں، رہنے پائی نہ وہ
بھی دنیا میں ایک تھی بنت مصطفیٰ زہرا، ایک تھی بنت مصطفیٰ زہرا، روز محشر نہ بھولیے اس کو، روز محشر نہ بھولیے اس کو، ہے یہ باخر کی التجا زہرا، ہے یہ باخر کی التجا زہرا۔